हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। कल ही हम बात कर रहे थे कोयटा की, जहां पर हज़ारा बरादरी और हमारे मसीही भाइयों को गुज़िस्ता कई हफ़्तों से निशाना बनाया जा रहा था दहशतगर्दी का। आज मज़ीद ख़ुदकुश हमले हुए जिसमें कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार निशाना बने। पुलिस और FC को निशाना बनाया गया। एयरपोर्ट रोड पर पुलिस वैन के करीब एक ख़ुदकुश हमला हुआ जहां पर 6 पुलिस अहलकार शहीद हुए, और FC की एक चेक पोस्ट है मियाँ गुंडी के इलाके पर, वहां 2 ख़ुदकुश हमलावर पहुंचे और दोनों को मार गिराया गया और इतने ज़ख्मी नहीं हुए, जबकि पुलिस वालों में 7 ज़ख्मी हैं। इस वाक़े की क्या तफसीलात हैं, DIG कोयटा अब्दुल रज़ाक साहब ने सहाफ़ियों को जो बताया, पहले वो सुन लीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मियाँ गुंडी के एरिया में FC की चेक पोस्ट के करीब जो इंसिडेंट हुआ उसमें 2 खुदकुश जो थे वो थे, और उसमें 8 बंदे ज़ख्मी हुए हैं। और ये उसके बाद अभी हम उसके क्राइम सीन और उसी को डील कर रहे थे, और उसके बाद फिर ये धमाका हुआ। ये हमारी जो है एक अपनी BC का ट्रक जो है अपनी ड्यूटी से, जो नॉर्मल रूटीन की ड्यूटी के बाद वापस जा रहा था, उसको निशाना बनाया गया। और इसमें भी हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ख़ुदकुश हो सकता है किसी मोटरसाइकिल पे या इस तरह। इसमें हमारे 6 लोग शहीद हुए हैं और 7 लोग इसमें ज़ख्मी हुए हैं। ये टारगेट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ही थीं, और वो उस वक्त होती हैं जब वो ऑफ गार्ड होते हैं, जब वो अपनी ड्यूटी पे अलर्ट खड़े होते हैं, तो उसके वो ख़ुद भी देख रहे होते हैं और उनके करीब कोई नहीं आता। बार बार बात होती है कोयटा और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी के हवाले से कि क्या वजूहात होती हैं, किस कदर हालात वहाँ ख़राब हैं। तो जब ये सवाल पूछा गया DIG साहब ने से, तो उन्होंने उसका क्या जवाब दिया कि सिक्योरिटी की उमूमी सूरत हाल किस कदर ख़राब है, तो सुन लीजिए। परसिस्टेंटली काफ़ी अरसे से थ्रेट चली आ रही हैं और थ्रेट अलर्ट जारी भी होते हैं। तकरीबन 85 थ्रेट अलर्ट्स अभी तक इस साल जारी हो चुके हैं, और उनमें से जो एग्जीक्यूट हुए हैं वो मेरा ख़्याल है कुछ 6 या 7 एग्जीक्यूट हुए या 8 हुए होंगे। बाकी सारे अपनी मुश्तरका लॉ इन्फोर्समेंट से, इंटेलिजेंस से कोशिशें कर के तो उसको जो है ना अवर्ट किया गया है। तो 85 बहुत बड़ा फिगर है, जो कि अगर खुदा न खास्ता वो होता एग्जीक्यूट तो बहुत बड़ा फिगर था। तो ये आपके सामने ही है। हम सारे मिल के पूरी कोशिशें कर रहे होते हैं सारे लोग, तो जिसका नतीजा फिर भी ये जंग की कैफियत है, और हम इस कन्फ्लिक्ट जोन और इस रीजन में रह रहे हैं। हम हालत जंग में हैं, ये DIG कह रहे और गलत नहीं कह रहे। कल भी हमने ये बात की थी कि कलअदम तंजीमें और ख़ास तौर पे बॉर्डर पार। साथ में एक और भी चीज़ ऐड कर दूं, सॉरी, कि डेरा इस्माइल खान में इतलात के मुताबिक एक IED ब्लास्ट में 5 फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं, और लैंस नाइक इस्माइल साहब शहीद भी हुए हैं। ये भी अभी थोड़ी देर पहले ये खबर आई थी, अगर हम ओवरऑल पिक्चर दें। तो बात वही है, जैसे हमें पहले भी बताया गया था वज़ारत दाखिला ने कि बॉर्डर के पार जैसे जैसे दाइश का नेटवर्क बढ़ रहा है, वही उतना ही ख़तरा जो है वो कोयटा और बलूचिस्तान के दीगर इलाकों को हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, ये बात तारिक खोसा साहब और जो CTD बलूचिस्तान काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के DIG हैं एतजाज़ गुरैया साहब, वो भी यही बात कर रहे हैं। मैं रेफ़र कर रहा हूँ ये पिछली हेरल्ड में, हेरल्ड के इशू में, ये मकबूल अहमद साहब की एक बहुत अच्छी स्टोरी है, टारगेटेड किलिंग ऑफ पुलिस इन क्वेटा। और अगर आप में से कोई इस इशू को समझना चाहते हैं तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप बिल्कुल उस मैगज़ीन को लें और ख़ास तौर पर इस आर्टिकल को पढ़ें। पिछले 5 सालों में, अगर हम 2013 से स्टार्ट करें, गुरैया साहब के मुताबिक 100 से ज़ायद टारगेटेड हमले हुए हैं पुलिस पर कोयटा में। ये कोयटा की बात हो रही है, 100 से ज़ायद। अच्छा, इसमें टारगेटेड अटैक्स की बात हो रही है, और ये से पुलिस की बात हो रही है, FC लेवीज इनकी बात नहीं हो रही। कभी कभी ऑन ड्यूटी, कभी ऑफ ड्यूटी, कभी घर जाते हुए, कभी ड्यूटी पे जाते हुए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, डिफरेंट किस्म के टाइम्स पर जहाँ पे भी वल्नरेबल होते हैं ये हिट करते हैं। क्यों हिट करते हैं? कल ही बात हो रही थी हज़ारा की, आपने सवाल किया कि भाई इतनी चेक पोस्ट, इसके बावजूद तो चेक पोस्ट को भी निशाना बनाना इस स्ट्रेटजी का हिस्सा होता है, जाहिर है। 2-3 और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि अब या तो उन ऑफिसर्स को स्पेसिफिकली टारगेट किया जाता है
اور یہ میں اب اعلیٰ افسران کی بات کر رہا ہوں جو ان گروپس کے خلاف کارروائیوں میں ملوث ہیں, رائٹ, جو آپریشنز کر رہے ہوں یا جو پرٹیکولرلی ان کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ پھر ریونج میں مارتے ہیں. دوسری جو صورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ جیسے کہ کسی ٹاپ ملیٹنٹ کمانڈر یا ایسے کسی کو پکڑا گیا یا مارا گیا, تو پھر ریٹیلیشن میں 2015 میں ایگزیکٹلی یہی ہوا تھا کہ جب لشکر جھنگوی کے چیف عثمان سیف اللہ کرد کو ایک انکاؤنٹر میں مارا گیا تھا, 15 جنوری 2015 کی بات ہے. اس کے بعد ایک سرج آیا پولیس آفیشلز پر اٹیکس کا. اچھا, آپ نے جو بات کی تھی کل, آپ کو یاد ہوگا, آپ کہہ رہے تھے کہ لشکر جھنگوی اس کو تو ڈسمینٹل کر دیا. تو اکارڈنگ ٹو طارق کھوسا آلسو یہ بات صحیح ہے کہ کرد کے کلنگ کے بعد وہ وہاں سے کوئٹہ شہر سے شفٹ آؤٹ ہو گئے. اچھا, ایک یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ بارڈر پار, ٹھیک ہے, پہلے ان کے کیمپس تھوڑے سے اندر ہوتے تھے, اب یہ بالکل بارڈر پر ہیں, بہت آسانی سے ٹارگٹ ہو سکتے ہیں. ایک اور بھی اس میں بات یہ ہے کہ اے پی ایس اٹیک کے بعد, خاص طور پہ آپریشن کے بعد, بہت ان ٹیررسٹ گروپس نے بھی بلوچستان کے کچھ ضلعوں میں جیسے قلعہ عبداللہ, جیسے چمن, جیسے زوب, وہاں پر بھی اپنی بیسز شفٹ کیے ہیں. تو یہ بھی جو ڈی آئی جی نے کہا مجھے بڑا سگنیفیکنٹ لگا کہ اس وقت ایک وی آئی پی موومنٹ ہوئی, ایوری ون واز آن الرٹ, ٹھیک ہے, اور جب وہ وی آئی پی موومنٹ ختم ہوئی اور جب ریلیکس کر کے وہ واپس جاتے تھے, اس وقت ان کو ٹارگٹ کیا گیا. آزاد کشمیر کے صدر کو آنا تھا. اچھا, نہیں دیکھیں ایسا ہی ہوتا ہے نا. اچھا دیکھیں, یہ بھولتے نہیں ہیں. آئی مین اگر میں ایک اور چیز آپ کو ریفر کروں گا اسی آرٹیکل میں, ٹھیک ہے, اپریل 2012 میں, ٹھیک ہے, یہ قاضی عبد الواحد صاحب تھے, پولیس افسر, ایک گاڑی جا رہی تھی, اس نے گاڑی کو روکنے کی کوشش کی, وہاں سے فائرنگ شروع ہو گئی, تبادلہ ہوا فائرنگ کا, اور وہاں پر جو حملہ ور تھے ان کو مارا گیا 2 لوگ. بعد میں شناخت ہوئی, لشکر جھنگوی سے ایک بیان آتا ہے کہ جی یہ تو علی مراد تھے, ہمارے ترجمان تھے, اور ہم بدلہ لیں گے, ٹھیک ہے. 2016 میں ان کے دوست, واحد صاحب کے دوست جو پولیس افسر ہیں, ڈی آئی جی حمید شکیل, انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ جی یہ پھر گئے لشکر جھنگوی والوں کے پاس اور کہا کہ جی میں سے غلطی سے مارا گیا ہے, پلیز آپ مجھے معاف کر دیں, ٹھیک ہے. لیکن ایسا نہیں ہوا, وہاں پھر ایک اور راؤنڈ آف کلنگ شروع ہوتی ہے, اور پھر آخر کار واحد صاحب جب ریٹائر ہو جاتے ہیں 2 سال بعد سپٹمبر میں, پھر یہ اس کو قتل کرتے ہیں. اور جن ابھی حامد صاحب کے میں نے ذکر کیا جنہوں نے یہ بتایا تھا کہ ان کی یہ ڈیل ہوئی تھی ایل ای جے کے ساتھ, ان کو بھی قتل کیا گیا 2017 میں ٹارگیٹڈ سوئسائڈ اٹیک میں. پھر آلسو شوز کہ ابھی بھی کتنا زیادہ چیلنج باقی ہے, بہت چیلنج ہے. جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ 85 الرٹ سے اس سال آئے ہیں, اور اس میں سے 7 یا 8 ایگزیکیوٹ بھی ہو گئے ہیں. ظاہر ہے لا انفورسمنٹ نے خاصی حد تک کنٹرول کیا ہے. 28 اہلکار ہلاک ہوئے ہیں جنوری سے اب تک کوئٹہ میں. تو آپ ٹرینڈ دیکھ سکتے ہیں نا جی, آپ ٹرینڈ دیکھ سکتے ہیں. یو وانٹ ٹو پن ڈاؤن دی سیکورٹی فورسز, ٹھیک ہے نا, ان کو پن ڈاؤن کر دو. اگر ان کو اپنی جان کی کا خطرہ ہے تو وہ کیا آپ کو پروٹیکٹ کریں گے, رائٹ. اچھا, کچھ پرابلمز اب ظاہر ہے اور یہ ہم سب جانتے ہیں بلوچستان میں اسٹرکچرل ہے, خاص طور پر یہ جو اے اور بی کا مسئلہ ہے, اے اور بی کا, اور اس پہ طارق کھوسا صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, کیونکہ بہت اس پہ انٹرسٹنگ بات کی. اب دیکھیں 1968 میں یہ ہوا تھا, اے اور بی ہو گیا تھا, ٹھیک ہے. 2003 میں صوبائی حکومت فیڈرل گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ جی نہیں, اب دھیرے دھیرے ہم ان ساری چیزوں کو پولیس میں کنٹرول میں لائیں گے. اس وقت صورتحال کیا تھی یار, آئی جی بلوچستان کے انڈر صرف 80 پولیس اسٹیشنز آتے تھے جو تقریباً 1300 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا کور کرتے تھے. باقی بی ایریا ہے لیویز کے پاس, اور وہ کتنا تھا یار, 3.5 لاکھ اسکوائر کلومیٹر, 320 پولیس اسٹیشن. مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ پولیس تو جائے گی بائی دا بک, بائی دا لا, لیوی زیادہ روایت پر چلتی ہیں, تو یہ بھی ایک پروٹیکشن مل جاتا ہے. آپ اس ایریا میں چلے جائیں. جب خاص کھوسا صاحب تھے, اب اے بی کی تمیز تو نہیں ہے, نہیں اب بھی, مطلب کھوسا صاحب جب گئے تھے, جب 2008 میں سے پہلے, ٹھیک ہے نا, تو اس میں سارے اے ایریاز ہو گئے تھے. پھر 2008 میں دوبارہ بی ایریاز کو, 8 سے 12 تک کا تو ٹائم بہت زیادہ دہشت گردی اس وقت ہو رہی تھی, وہ تو اس وقت عروج پر تھی. اور وہ آئی جی تھے ظاہر ہے طارق کھوسا صاحب بلوچستان کے, تو انہوں نے ایگزیکیوٹ کیا تھا یہ پورا پلان. اور وہاں سے, اور پھر دوسرا مسئلہ تو ہمارا یہی ہے کمیونیکیشن کا. بالکل, ایف سی کی الگ کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے, لیویز کی الگ ہے, پولیس کی الگ ہے. اوور لیپنگ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے بلوچستان میں. بالکل, اوور لیپنگ اور کمیونیکیشن نہیں ہوتی نا اوور لیپنگ کے دوران. تو
یہ ایک خلا بن جاتی ہے اور ان کا تو کام ہے اس کو ایکسپلائٹ کرنا. اینڈ دے ایکسپلائٹ اٹ ویری ویل. ٹھیک وقفہ لے لیتے ہیں. ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. آج پشاور میں جو کور کمانڈر ہیں لیفٹیننٹ جنرل نذیر احمد بٹ, انہوں نے کچھ چیدہ صحافیوں کو بلایا اور جو حالات ہیں ان پہ بریفنگ دی. اس کا ایک موضوع جو تھا وہ یہ تھا کہ جو منظور پشتین کی پشتون تحفظ موومنٹ ہے اس کا کیا سلسلہ ہے, کیا اسٹریٹجی ہے, کیا ہے. تو انہوں نے بڑی اہم باتیں کی. جنرل صاحب نے انہوں نے کہا جو ایپیکس کمیٹی ہے اس کے تحت سیاستدانوں اور عمائدین کا ایک جرگہ تشکیل دیا گیا ہے. ایک راؤنڈ بات چیت کا جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اور کل حاجی گل آفریدی صاحب کے حجرے پر میٹنگ بھی ہے منظور پشتین کے ساتھ, کیونکہ یہ معاملہ تو انہوں نے کہا کہ جی 5 بنیادی جو معاملات ہیں تحریک کے اس پہ ظاہر بات چیت ہو رہی ہے. یہ مطالبات آئین اور قانون کے دائرے میں مانے جائیں گے. ان میں سے بیشتر جو مطالبات ہیں اپیرنٹلی جائز لگ رہے ہیں. پھر انہوں نے ظاہر ہے کہ ایک شفقت کا رویہ بھی ہے کہ وہ ہمارا اپنا بچہ ہے, اس نے APS میں تعلیم حاصل کی ہے, اگر وہ غصے میں بھی ہے تب بھی ہم اسے سنیں گے. پھر انہوں نے جو بنیادی مطالبات ہیں کہ جیسے بارودی سرنگوں کی صفائی کی جائے, چیک پوسٹوں کا, تو بغیر ریفرنس کے انہوں نے اپنی کارکردگی بتائی کہ جی قبائلی علاقوں سے اب تک بارودی سرنگوں کی صفائی کا کام 62% تک مکمل ہو چکا ہے. 246 میں سے 158 بارودی سرنگیں نارکارہ بنائی جا 62% تقریباً بنتا ہے یہ. اور اگلے ماہ تک جنرل صاحب نے کہا کہ جی 30% چیک پوسٹیں. اچھا نہیں, اب وہ جہاں تک بارودی سرنگوں کی بات ہے تو ایک اور بات بھی کی ہے جو بات صحیح ہے کہ جی 2 گھنٹے لگتے ہیں اگر آپ کے پاس پراپر اکوپمنٹ ہو 1 اسکوائر کلومیٹر کو کلیئر. ہاں نہیں, یہ تو تفصیل ہے نا. نہیں وہی, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں میں اصل بلٹ پوائنٹس جو ہیں بتا رہا ہوں. ایک تو بارودی سرنگوں کا کہا کہ 62% تک مکمل ہو چکا ہے. پھر یہ کہ اگلے ماہ تک 30% جو چیک پوسٹیں ہیں وہ ہم ختم کر دیں گے, اور صوبے کا حصہ بننے کے بعد یا مین سٹریمنگ کے بعد فوج جو ہے صرف جو پہاڑی چوکیاں ہیں ان پہ رہے گی اور باقی جو چوکیاں ہیں ان کو سول ادارے دیکھیں گے. تو اپیرنٹلی یہ ایک پیش رفت تو ہے اس لحاظ سے. اب بالکل ہے, اور یہ بھی کہا ہے بائی دی وے کہ جن علاقوں کو سول ایڈمنسٹریشن کے حوالے کیا تو 3 ماہ تک فوج وہاں پر رہے گی ان دا بیک گراؤنڈ. اور یہ ایک سینسیبل اپروچ ہے. ٹرانزیشن میں یہ ہوتا ہے. ابھی کوئی یہ نہیں ہرگز یہ نہ سمجھے کہ آپ چٹکی بجائیں گے تو بھائی سب کچھ 1 سیکنڈ میں سیٹ ہوگا, ایسا ہوتا نہیں ہے. اور ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا, ایک تو یہ ایسا ہے کہ جی کور کمانڈر پشاور ہے, ظاہر ہے کہ انہیں ہی ڈیل کرنا ہے. KP میں اور فاٹا میں زیادہ زور ہے اس کا. لیکن جو بیانات میں اگر میں دیکھوں ایون آرمی کی جو لیڈرشپ ہے اس کے بیانات میں, تو میں کچھ چیزیں ہیں جن کی کلیریفیکیشن مزید درکار ہے. جیسے پچھلے ہفتے 12 اپریل کو جو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں چیف آف آرمی اسٹاف, انہوں نے GHQ میں شہداء کا جو ایوارڈ کی تقریب تھی اس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی قبائلی علاقوں میں امن و استحکام بحال ہوتے ہی ایک تحریک شروع کر دی گئی ہے. کچھ داخلی و خارجی قوتیں قومی سلامتی کے درپے ہیں, مگر عوام کی مدد سے ان کے مذموم عزائم کو ناکام بنا دیا جائے گا. جو قومیں شہداء کی قربانی کو بھول جاتی ہیں تاریخ انہیں بھول جاتی ہے. پھر آلموسٹ اسی دن یا اگلے دن پشاور میں انہوں نے ارکان پارلیمان جو اور عمائدین تھے ان سے ملاقات کی, اور اس کی جو خبر آئی اس میں یہ تھا کہ جی KPK میں جو احتجاجی تحریک ہے اس کے بھیس میں ملک دشمن ایجنڈے سے خبردار رہا جائے. ہم اس علاقے میں امن و استحکام چاہتے ہیں اور ہم سے زیادہ کوئی نہیں چاہتا. ہم قبائلی علاقے میں سماجی اقتصادی ترقی کی بھرپور حمایت کرتے ہیں
امن کا فائدہ فاٹا کی مین سٹریمنگ کے بعد ہی ہوگا. اچھا اب ایک کوشش اپروچ جو ہے مجھے نظر آ رہی ہے. نذیر بٹ صاحب کہہ رہے ہیں جنرل صاحب کہ جی یہ ہمارا بچہ ہے, ظاہر ہے ہمیں اس سے بات کرنی چاہیے. اچھا باقی جو کچھ اور مبصرین ہیں یا جو کالم میری نظر سے گزرے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی بات کریں, بات کرنے میں کیا آ رہا ہے. ایون بلاول بھٹو اور جو باقی مین سٹریم کی پارٹی ہیں وہ بھی کہہ رہی ہیں. دوسری جانب اگر میں چیف آف آرمی سٹاف کے بیانات کو ریڈ کروں تو وہ بہت زیادہ کوشش ہیں. تو اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جو آرمی کا اپنا جو موقف ہے, ظاہر ہے کہ اس علاقے کو مین جو سٹیک ہولڈر ہے فاٹا میں وہ تو آرمی ہے, اس کا ایک موقف واضح طور پہ کیسے ریڈ کیا جائے. کیا یہ کیرٹ اینڈ سٹک پالیسی ہے؟ یہ مجھے خود کنفیوژن نظر آ رہا ہے, حالانکہ یہ چیزیں کلیئر ہیں. یہ کچھ میری سمجھ میں آ نہیں رہا اگر میں ان چیزوں کو جوڑ کے دیکھوں ان ڈیولپمنٹس. مجھے جو ہے نا, جو آپ نے یہ بات کی کہ ہمارا اپنا بچہ ہے, یہی بات ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس میں بھی کی تھی. اچھا ہاں, جو انہوں نے گزشتہ ماہ کی تھی جب اسلام آباد کا وہ دھرنا وغیرہ ختم ہوا تھا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ لیک آف کمیونیکیشن کی وجہ سے کچھ ہوا, اور بہت اچھی بات ہوئی ہے کہ کور کمانڈر نے آج پہلے بھی تو ایک میٹنگ ہوئی تھی شاید, پہلے بھی ایک میٹنگ ہوئی تھی, لیکن وہ اس وقت ہوئی تھی جب اسلام آباد کا دھرنا چل رہا تھا. اس کے بعد کیونکہ حکومت نے ان کو 30 دن کا وقت دیا کہ 30 دن میں ہم مسائل حل کریں گے, وہ مسائل حل نہیں ہوئے. اس کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا, اور آپ نے دیکھا لاہور میں بھی ہوا ان کا جلسہ ساری, اور بہت زیادہ ایسا لگنے لگا کہ سارٹ آف کوئی کنفرنٹریشن ہے. ہم ہمیشہ پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آگے بڑھ کے, اور حکومت کو بھی کرنا چاہیے. پنجاب حکومت نے اور معاملات خراب کیے کہ پنجاب حکومت نے گندا پانی چھوڑ دیا, ان کے لوگ گرفتار کر لیے, تو وہ یہ چیزیں اس کنفیوژن کو مزید بڑھاتی ہیں. تو اس کو کرنے کے لیے آج اگر میرے خیال میں کور کمانڈر صاحب نے ایک انیشیٹو لیا ہے, بہت اچھی بات ہے. کل ملاقات ہوگی تو اور زیادہ جو ہے کلیئرٹی آئے گی. سے ایگری کروں گا کہ مجھے زیادہ ایسے غرض نہیں ہے کہ کون کہہ کیا رہا ہے, مجھے اس چیز سے غرض ہے کہ ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے نا, ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. ٹھیک ہے, اور ورڈز اگر یہ ہمیں کچھ کنفیوژن لگ رہی ہے, پی ٹی ایم کی طرف سے بھی بہت ایسے ورڈز ہیں جن سے کافی کنفیوژن ہوتی ہے, اور اگر آپ چیف آف آرمی سٹاف کے بوٹس میں بیٹھ کر وہ آپ سن رہے ہوں گے تو آئی ایم شیور کوشچن تو ہوگی. یہ خود ہی ہم سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وقفہ لے لیں, اس کے بعد بات جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں آج ایپکس کمیٹی نے جو پشتون تحفظ موومنٹ سے بات چیت کے لیے جو کمیٹی بھی ایک تشکیل دی ہے, جس کی سربراہی گورنر خیبر پختونخوا ظفر اقبال جھگڑا صاحب کریں گے. ان کے ساتھ حاجی شاہ گل آفریدی بھی ہوں گے, اور کل جیسے ہم نے بتایا کہ صبح 10 بجے حاجی شاہ گل آفریدی کے ڈیرے پر میٹنگ بھی ہوگی, جس میں کور کمانڈر بھی موجود ہوں گے. اور امید یہی ہے کہ جرگے میں وزیر اعظم وزیر اعلیٰ وزیر اعلیٰ بھی بالکل. تو لیٹس ہوپ کہ بہت اچھا قدم یہ ہے کہ اچھا ہے, یہ بالکل اللہ اچھا کرے ہے کہ اس کا کوئی اس سے پہلے 2 دن پہلے ایک خبر آئی تھی کہ جو شمالی وزیرستان کے جو تاجر اور دکاندار ہیں ان کے ساتھ فوجی حکام مل کے بیٹھے اور وہ لسٹیں وسٹیں بنی کہ کس کا کیا نقصان ہوا ہے. تو وہ بھی میرا خیال ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ان سے ملاقات کی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. چیک پوسٹوں کے بارے میں بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ اب رویہ خاصا بہتر ہے, اور وہاں وہ ایک پولائٹ ایٹماسفیئر پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہے. ایک چیز اور بس میں ایڈ کر دوں کہ پارلیمان نے بھی جو کورٹ کا دائرہ کار بڑھایا ہے قبائلی علاقات, وہ بھی سب ہو رہے ہیں. اچھا یہ جب سب ہو رہا ہے, اچھا بظاہر اگر پشتون تحفظ موومنٹ کے مطالبات دیکھیں تو وہ بھی سب اس سے ایگری کر رہے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز بھی کر رہی ہیں, آرمی جو ہے وہ کوشیسلی صحیح لیکن عملاً اسٹیپ فارورڈ بھی دکھائی دے رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ پھر مجھے کنفیوژن کیوں لگ رہا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. مجھے کنفیوژن اس لیے لگ رہا ہے کہ جب یہ سب ہو رہا ہے, ٹھیک طریقے سے ہو رہا ہے, تو آپ اجازت دیتے ہیں جلسے کی, پھر اجازت واپس لے لیتے ہیں. لوکل سطح پہ میں بات کر رہا ہوں, اب تک جو ہوا ہے, کبھی گرفتار کرتے ہیں کچھ لوگوں کو, کبھی چھوڑ دیتے ہیں, یا یہ کہ میڈیا
کی میں بات کر رہا ہوں کہ خبر تو ہے نا بہرحال کہ ایک پارٹی یا ایک گروپ اس نے ایک جلسہ کیا کہیں بھی، تو خبر دینے میں مجھے نہیں معلوم کہ کیوں ہے ایسا مسئلہ کہ اگر آپ خود ایک مصالحتی پالیسی پہ عمل پیرا ہیں، مفاہمتی فضا کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تو میں ایز اے میڈیا پرسن اگر یہ خبر دینا چاہوں کہ جی لاہور میں یا کہیں بھی پشتون تحفظ موومنٹ کا جلسہ ہوا، ٹھیک ہے، لائیو کوریج میں آئی کین انڈرسٹینڈ کہ آپ کو ریزرویشنز ہیں، اس لیے کہ ابھی ہمیں یہ نہیں پتا کہ ان کی جو ایکچوئل لائن ہے، لائن آف ایکشن یا نظریاتی لائن، وہ ابھی ڈیولپ ہوتی بھی نظر آ رہی ہے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ اصل میں وہ کیا ہے، تو ہو سکتا ہے اسٹیج سے کوئی کچھ کہہ دے، کوئی کچھ کہہ دے، لائیو کوریج پہ تو مجھے سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن ایز اے نیوز کہ جی یہ ایونٹ ہوا، یہ بھی کیوں دشواری محسوس کر رہے ہیں چینلز اس طرح کرنے میں، تو یہ چیز مجھے جو ہے وہ کچھ کنفیوز کر رہی ہے کہ آپ چیزوں کو آگے بڑھا رہے ہیں لیکن ایک سطح پہ بھی روکا بھی جا رہا ہے۔ دوسرا اس کا جو نا ڈاؤن سائڈ یہ ہے کہ پھر انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو پک کیا اور پھر انہوں نے وہاں پر اپنی مرضی کی رپورٹنگ کی، بالکل، اور یہ کہا کہ جی یہ ہو رہا ہے، میڈیا بلیک آؤٹ کیا جا رہا ہے، حالانکہ ابھی تک یہی نہیں پتا۔ اچھا، اور روکنے سے زیادہ شہرت ہو رہی ہے، یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ 2018 میں سن 2000 کی ٹیکٹکس نہیں استعمال کر سکتے، ٹھیک ہے، اکثر بات ہوتی ہے اور یہ بڑا ایک پاپولر بز ورڈ ہو گیا اور اتنی دفعہ لوگوں نے اس کی بات کی ہے کہ شاید لوگوں کو خود نہیں سمجھ کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں ہائیبرڈ وار، جی رائٹ، یہ ایک حقیقت ہے، ٹھیک ہے، آج کل کی جو جنگیں ہوتی ہیں وہ صرف بندوق، ٹینک یا بوم سے نہیں لڑی جاتی، سوشل میڈیا ایک ہتھیار ہے، پروپیگنڈا ایک ہتھیار ہے، نیوز کوریج ایک ہتھیار ہے، ایون کچھ آرگنائزیشنز جو شاید خود بھی نہ سمجھے، وہ سمجھے کہ ہم حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، ان کو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ دس از ناٹ اے کنسپریسی تھیوری۔ کیوبن ٹویٹر دیکھ لو آپ، عرب اسپرنگ دیکھ لو آپ، کلر ریولیوشنز دیکھ لو، کون سوچ سکتا تھا 2010 میں کہ 2018 میں شام کا یہ حال ہوگا؟ آپ سوچ سکتے تھے؟ نہیں سوچ سکتے تھے۔ تو آپ ازیوم کریں کہ پوری انجینئرڈ موومنٹ ہے، ٹھیک ہے، ازیوم کر لو، ٹھیک ہے، میں اگر پاکستان کا دشمن ہوں یا کسی بھی ملک کا، میں اگر ہٹ کرنا چاہ رہا ہوں، میں کہاں ہٹ کروں گا؟ ویک پوائنٹس پہ، فالٹ لائنز، آئی ول آلویز ہٹ دا فالٹ لائنز، اور میں ان کو ہٹ کروں گا۔ یہ میں سے بھی نہیں کہ ہٹ کر دیا اور پھر سو گئے، میں نے پہلے سے دیکھ لیا ہوگا کہ آپ کس طرح ریئیکٹ کریں گے، آپ کا پیٹرن کیا ہے۔ نہیں جو آپ بات کریں نا کنفیوژن کی، کچھ حد تک شاید اس کا بھی آپ کو جواب مل جائے۔ اگر میں نے یہ سوچ لیا ہے کہ میں یہ چیز سٹارٹ کروں گا، یہ لوگ اوور ریئیکٹ کریں گے، گرفتاریاں، کلیمپ ڈاؤن، یہ سینسرشپ، وہ سینسرشپ، ہاں، تو آپ ایکچولی میری جال میں آ گئے ہیں۔ ہاں، یو سی یو آر پلئنگ مائی گیم آن مائی گراؤنڈ۔ آج کل کی دنیا میں، اچھا اب یہ بھی بڑی ایک نائیو بات، آج کل کی دنیا نیوز بلیک آؤٹ کا کوئی مطلب نہیں رہا۔ وہ چھوڑ دو، وہ نیوز بلیک آؤٹ تو سر از اے ٹیکٹک، آئی ایم ٹاکنگ اسٹریٹجی کی بات کر رہا ہوں میں ابھی، آئی ایم ٹاکنگ بگ پکچر۔ یار دیکھو، یہ بہت نائیو ہوتا ہے لوگوں کا کہنا کہ نہیں جی کوئی ایسی چیز نہیں ہو رہی ہوتی، کوئی کنسپریسی نہیں ہو رہی ہوتی، there are always conspiracies. It's not paranoia if they are out to get you. لیکن اگر آپ نے ریکگنائز کر لیا ہے کہ گیم کیا کھیلی جا رہی ہے، آپ اس کو پھر اس طرح کاؤنٹر کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی سر درد کو اس وقت سنبھال لیں اس سے پہلے کہ وہ بخار بن جائے۔ آپ ایک وار گیم کریں۔ اگر میں فار ایگزامپل پاکستانی ایجنسیز میں ہوتا تو میں سوچتا کہ یار اگر میں وہ ہوتا میں پاکستان کو کہاں ہٹ کرتا، پھر پہلے سے ہی آپ ان چیزوں کو کور کرنے کی کوشش کریں۔ دس از ہاؤ اٹ ورکس۔ ڈو ناٹ فال انٹو یور انیمیز ٹریپ، بیکاز اس نے تو پہلے سے سوچ لیا ہے نا کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ وہی والی بات ہے، آگ لگتی ہے تو ظاہر ہے نہیں، وہی اور دیکھیں دوسری بات ہے، ایک آخری بات، دو مطلب آپ نے دیکھا ہوگا نا، جب طوفان آتا ہے تو جو درخت ہوتے ہیں نا بڑے پاورفل لگتے ہیں اسٹریٹ، وہ ٹوٹ کے گر جاتے ہیں، جو تھوڑی سی لچک ہوتی ہے نا وہ سروائیو کر جاتے ہیں۔ مجھے آپ کی آدھی بات سمجھ میں آئی ہے، آدھی ظاہر ہے گرینڈ تھیوری میں چونکہ آپ بات کر رہے تھے، میں تو ایک بڑی چھوٹی سی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب آئین اور قانون کے دائرے میں ہے، لیکن لائیو کوریج میں یہ رسک ہے کہ پتہ نہیں کوئی لوز کینن کیا بات کر سکتے، لائیو کوریج ٹھیک ہے نہ ہونے دیں، لیکن ایز اے نیوز اگر ہم یہ چلائیں تو ہمیں
کوئی اس طرح کی چیز محسوس نہیں ہونی چاہیے کہ یار پتہ نہیں چلانی چاہیے یا نہیں چلانی چاہیے، تو اس سے ایڈورس اثر ہوتا ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہ ایگزیکٹلی میں یہی کہہ رہا ہوں. اور ایک طرح سے آپ اس کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں، مارکیٹنگ کر رہے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ دیکھیں پھر ساری چیز آ جاتی ہے سوشل میڈیا پر. ہاں اب وہ زمانہ تو گیا ہے نا باس. ہاں کہ خبر نہیں نکلے گی، خبر تو ویسے ہی نکلے گی، بٹ یو ہیو ٹو کنٹرول دا نیریٹو. ٹھیک ہے، اب آپ نے بات کی نا کہ میں اوپنلی بات کر دیتا ہوں، آپ نے بات کی کہ اسٹیج سے کچھ باتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اچھا وہ اسٹیج پر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ ان کو بلا کے پوچھیں کہ سر آپ نے یہ بات کیسے کی، کہ آپ اس کے پیچھے آپ کے پاس کیا پروف ہے. آپ کو یاد ہے کہ جب ہم نے انٹرویو بھی کیا تھا تو وہ جو بات کی تھی کہ جی اے پی ایس والی، ٹھیک ہے نہیں، آئی مین کیا پتہ لگا جی وہ ایک ویڈیو تھی. تو پوائنٹ از کہ ایسے ہی چیزیں پھر آگے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر لائیو کوریج میں کوئی رسک ہے تو ایز اے نیوز تو سر وہ بات ہماری آپ نے جو پہلی دفعہ کی تھی اسی وقت ہم نے اگری کر دی ہے. وی اگری، دیر از نو ٹو ویز اباؤٹ اٹ. اسی لیے تو میں نے یہ سارا لمبا پرندہ بتایا. جب میڈیا بلیک آؤٹ ہوا نا تو اور غصہ پھیلا اور ابناکشس باتیں بھی ہوئیں. مطلب ظاہر ہے میڈیا کے خلاف بھی غصہ ہو گیا کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں میرے خیال میں اچھا یا تو آپ کھل کے کہیں جی ہمیں نہیں کرنے دینا. اب آپ بیک ڈور سے جب آ رہے ہیں تو اور کنفیوژن پیدا ہوتا ہے. دیکھیں کچھ حد تک تو آئی تھنک کنفیوژن ڈیلیبریٹ بھی ہے. ٹھیک ہے، ایک میں کنفیوژن نہیں کہوں گا، میں اس کو ایمبیگوٹی کہوں گا. یو ہیو ٹو کیپ پیپل گیسنگ آلسو. دوسری بات کہ یار دیکھو ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ یار ایک کوآرڈینیٹڈ رسپانس ہمیں کیوں نہیں نظر آ رہا. پہلے سیگمنٹ میں ہم کیا بات کر رہے تھے، کوئٹہ کر رہے تھے نا یار، کہ بھائی پولیس اور لیویز اور ایف سی کے بیچ میں کوارڈینیشن نہیں ہوتی. تو اگر ایک جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں اس لیول پر تو پھر ہم یہ کیوں اسیوم کرتے ہیں کہ اوپر کی جو ڈیسیژنز ہوتی ہے دیٹ گوز آل دی وے ڈاؤن. ہم لیکن ایک بیسک کامن سینس بہرحال پریویل کرنی چاہیے کہ میں نے فرض کر لیا کہ نیو یارک کا وجود نہیں ہے تو میرے نزدیک نہیں ہے، لیکن کیا نیو یارک کا وجود نہیں ہے؟ یہ تو اسٹیبلش ہو گئی. کامن سینس جو ہے وہ اس کو نہیں ہاتھ سے چھوڑنا چاہیے. لیکن مجھے امید یہ ہے کہ آج جو کچھ ہوا ہے اس سے بلیٹڈ ہی صحیح لیکن ایٹ لیسٹ ہاتھ بڑھایا. اچھا اتنا بلیٹڈ بھی نہیں ہے، اتنا بلیٹڈ بھی نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں. بیکاز دیکھیں اف یو لک بیہائنڈ دا سینز تو تھوڑا دیکھو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے صحیح ہے، اگر بالکل ہی ڈینائی کرنی تھی نا پرمیشن تو سر ہو جاتی ڈینائی. پشاور میں بھی ہوا، لاہور میں بھی ہوا، ان قریب کراچی میں بھی ہوگا. ٹھیک ہے نا. یہ جو ہے نا کہ مطلب پانی چھوڑ دیا، این او سی نہیں دی، یہ دیز آر اسمال ٹائم لوکل لیول ٹیکٹکس، ضلع انتظامیہ کی ڈرٹی ٹیکٹکس. یہ ایگزیکٹلی دیٹ یہ اسمال ٹائم ہے، لیکن جب یہ خبر کی صورت میں یا افواہ کی صورت میں پھیلتی ہے نا تو یہ بڑھتی چلی جاتی. وی ایگری ود دیٹ نا سر، یہ تو ہم نے ایگری کیا ہوا ہے. تو غیر ضروری الجھاؤ سے پرہیز کیا جائے اور چیزیں جتنی کلیئر رکھی جائیں اتنا ہی اچھا ہے. ایک وقفہ لے لیتے ہیں. سمجھ تو آپ گئے ہوں گے آج 24 اپریل ہے. سماجی کارکن اور سماجی ڈائیلاگ کی انتھک وکیل سبین بین محمود کی 3ری برسی ہے آج. ایک شعر یاد آ رہا ہے مجھے جان صاحب کا کہ یہی سب کچھ تھا جس دم وہ یہاں تھا، چلے جانے پہ اس کے جانے کیا نہیں. T2F دا سیکنڈ فلور ایک چھوٹی سی جگہ جو آج بھی ماشاءاللہ کام کر رہی ہے. یہ ان کا خواب تھا، 2007 میں انہوں نے بنایا تھا. جن کو کہیں جگہ نہیں ملتی تھی لیکن جو اپنا ٹیلنٹ شو کرنا چاہتے تھے، جن کو کہیں بیٹھنے کے لیے، بحث کے لیے، کنسٹرکٹیو ڈائیلاگ کے لیے، کتاب پڑھنے کے لیے، صرف خاموش بیٹھنے کے لیے ایک کونے میں، وہ سب T2F میں آ جاتے تھے. اور آج سبھی ہیں وہ، لیکن یہ لوگ جو ہیں اس T2F کے یا سبین کے فیض سے آج بھی فیضیاب ہو رہے ہیں. اچھا جو سبین کی شخصیت تھی وہی T2F ہے. مثلا اس لڑکی کو پنک فلائٹس بھی پسند تھا اور قوالی کی بھی دیوانی تھی، تو T2F ایکچولی وہ دونوں تینوں چیزوں کی. اچھا وہ ایکٹیوسٹ بھی تھی اور کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھی. مثلا ڈیمونسٹریشنز میں بھی کھلے دماغ سے اور دل سے اور جذبے کے ساتھ جاتی تھی. خوف ان کا جو سب سے مشہور جو جملہ ہے
Fear is a line in your mind. آپ کے دماغ میں ایک لکیر کی طرح ہے. یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ اس لکیر کے کس طرف کھڑے ہونا چاہتے ہیں. تو ایک لڑکی ہے جو 2014 میں لال مسجد کے سامنے جو ہے سول سوسائٹی کی صف اول میں کھڑی ہوئی ہے اور سوال کر رہی ہے کہ یہاں سے دہشت گردی کی حمایت کیوں ہو رہی ہے, اور دوسری طرف وہی لڑکی ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم بیٹھ کے تمام لوگ, تمام طبقے گفتگو سے کیوں نہیں جنگ کو لڑتے اور جنگ کو ختم کرتے, ڈائیلاگ کی جنگ کیوں نہیں ہو سکتی, ہتھیاروں کی جنگ سے کیا فائدہ ہے. تو یہ صورتحال تھی ان کی. یہ کیا چاہتی تھی؟ اچھا, کوئی ایسا آدمی جو سب کچھ کرنا چاہ رہا ہو اور اویئرنیس کا کام کرنا چاہ رہا ہو اور سب طبقوں تک ریچ کرنا چاہ رہا ہو, اس کے بارے میں ہم یہ سوال نہیں کر سکتے کہ وہ کیا چاہتا ہے. وہ اصل میں گفتگو چاہتا ہے, وہ انسانی انٹریکشن چاہتا ہے, اور اس انسانی انٹریکشن کے نتیجے میں جو مثبت چیزیں برآمد ہوتی ہیں وہی اس کا خواب ہوتا ہے. یہ تھی سبیل. جی بالکل. اور یہی جو بات ہے نا, یہی جو ڈر ہونا, یہی چیز تھی جس کی وجہ سے ان کو پھر قتل کیا سعد عزیز سے. لیکن آپ نے جان صاحب کے شعر سے شروع کیا, میں پابلو نیرودا کا ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. You can cut 1,000 flowers, but you cannot stop the spring from coming. 1000 پھول کاٹ دو لیکن تم بہار کو نہیں روک سکتے. اور پنک فلوئڈ کی فین تھی, تو سائن آف میں یہی کہوں گا کہ جہاں بھی ہو سبین, شائن آن یو کریزی ڈائمنڈ. خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.